अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, एक बार फिर पीस टीवी उर्दू स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट हाफिज़ मोहम्मद मामून असगर और प्रोग्राम्स का सिलसिला चल रहा है इस्लाह अक़ीदा के ऊपर और उसमें हम अक़ीदा तौहीद के ऊपर बात कर रहे हैं। पिछले प्रोग्राम के अंदर हम सूरह लुक़मान की आखिरी जो आयत है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे और ये जान रहे थे कि 5 चीज़ों के बारे में जिनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये बताया कि उनका इल्म सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ही है। और आजकल के जो लोग मगरबी तहज़ीब और साइंसी तहक़ीक़ात से बहुत मुतासिर हैं, उन लोगों के सवालों के जवाब हम दे रहे थे। इसी मौजू को आगे लेके चलेंगे और पिछली दफ़ा की तरह इस दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं अबू इंशा कारी खलीलुर रहमान जावेद साहब। कारी खलीलुर रहमान जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज फिर हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आए हैं। जज़ाकुमुल्लाह, आपका भी और पीस टीवी उर्दू का भी बेहद शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। हम गुफ्तगू कर रहे थे पिछले प्रोग्राम में सूरह लुक़मान की आखिरी आयत के बारे में, 5 चीज़ों का जिक्र। आखिरी पॉइंट हमारा जो था वो रह गया था, उसी से हम आगे गुफ्तगू को लेके चलेंगे कि कोई शख्स ये नहीं जानता कि किस जगह पे उसको मौत आएगी, किस सरजमीन पर उसको मौत आएगी। आजकल हमारे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैसे आपने देखा कि फांसी की सज़ा कुछ लोगों को सुना दी जाती है और बताया जाता है कि यहाँ पे फांसी होगी, या अरब ममालिक में बता दिया जाता है इनको जो भी सज़ा देनी है इस जगह पे दी जाएगी, तो लोग उधर जमा हो जाते हैं और फिर उनको सज़ा दे दी जाती है। तो यकीनन ये इस बात की दलील है कि पहले से मालूम हो जाता है कि इस शख्स को यहाँ पे मौत आनी है। तो इस हवाले से इसका इस आयत के साथ तसादुम तो नहीं, काइंडली हमारे नाज़रीन के लिए एक्सप्लेन कर दीजिए। पहली बात तो यह है कि क्या सारी दुनिया को फांसी ही दी जाती है? यानी सब लोग तो फांसी की मौत नहीं मरते, और ना ही सारे सऊदिया जाकर जल्लाद के हाथों कत्ल होते हैं। किसी एक बंदे का वाक़या हो जाना सारी कायनात पर तो उसको आप मुंतबिक नहीं कर सकते। एक दूसरी बात यह कि ये बिल्कुल उस तरह की दलील है जिस तरह की दलील निमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दी थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि मेरा रब तो वो है रब्बियल्लज़ी युहयी व युमीत, कि मेरा रब जिंदा भी करता है मारता भी, तो उसने कहा ये काम तो मैं भी करता हूँ। बोले कैसे? एक कैदी को कैद खाने से बुलवाया और तलवार से कत्ल कर दिया, और दूसरे कैदी को बुलवाया उसको आज़ाद कर दिया, और कहा कि देखो ये काम तो मैंने भी किया है। तो ये जिंदा करना और ये मारना ये तो नहीं है कि उसी बंदे को जिंदा करना उसी बंदे को मारना। ये अगर बात होती तो फिर भी कोई बात थी, जैसे दज्जाल की आमद से पहले जिसको मारेगा उसी को खड़ा करेगा। ये नहीं कि अब्बा को मारेगा तो बेटे को खड़ा कर दे, ये नहीं, उसी को। तो कमाल भी जब ही है। तीसरी बात यह कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें ये फरमाया कि मेरे सिवा कोई नहीं जानता कि किसकी मौत कहाँ वाक़ होने वाली है, मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, और किस सरज़मी में उसकी मौत वाक़ होने वाली है। ये इल्म वाकई अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी को नहीं है। हमने खुद देखा है, जो ये दलील आपने लोगों के हवाले से जो दी है कि लोग सूली पे चढ़ते हैं, हमने सिर्फ सूली पे चढ़ते हुए ही नहीं देखा, हमने ऐसे भी देखा है गला फंदे में लग चुका होता है और उसको झटका भी दिया जा चुका होता है। जज वहाँ लिखता है इसको 3 दफ़ा सजाए मौत है, इसको 7 दफ़ा सजाए मौत है, इसको 1 दफ़ा सजाए मौत है, जुर्म की नौयत के मुताबिक। और बाज़ केसेस ऐसे आते हैं कि वो 1 झटके में नहीं मरते, 2 झटके में नहीं मरते, और जो जज ने लिख दिया था उतने झटके देने के बाद जब हटाते हैं तो वो जिंदा सलामत होता है। बाज़ ऐसे भी देखा गया है उसके गले में फंदा डल चुका है, और जिस केस में वो फांसी पर चढ़ा था उस केस के जो पैरवी करने वाले लोग थे जो उसको फांसी पे चढ़वा रहे हैं वो माफ़ कर देते। और ऐसे हमने सऊदिया में भी कितने लोग ऐसे हैं, फ़र्ज़ कर लीजिए उसने किसी के बाप को कत्ल किया था और बेटू ने अदालत में केस दायर कर दिया और वो जुर्म साबित भी हो गया और अदालत ने उसके कत्ल की सज़ा भी दे दी, और वहाँ उसके हाथ पीछे बांध के आंख पे पट्टी बांध के उसको मक्तल गाह में ले जाया भी गया, और फिर जल्लाद ने तलवार निकाल ली। तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन वो रसा में से किसी के जहन में डाल देता है और कोई शख्स अल्लाह अकबर का नारा लगा कर कह देता है भाई रुको, मैंने इसे अल्लाह के लिए माफ़ किया, और वो उसी जगह से फिर वापस आ जाता है। तो ये तो दलील नहीं है। अगर ये देखा है कि वो उस जगह मरेगा
تو یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں سے مرنا اس کا لوگوں نے لکھ دیا، وہیں سے اللہ نے اس کا جینا لکھ دیا۔ تو بات تو پھر بھی وہی ہوئی جو اللہ رب العالمین نے کہی۔ پھر تیسری اور چوتھی بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے جو کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کی موت کہاں واقع ہونے والی ہے، تو وہ جو سبب جس جگہ کا بنا، چاہے تختے کا بنا، چاہے پھانسی کا بنا، چاہے جلاد کے ہاتھ کا بنا، یہ بھی اللہ ہی کو پتا تھا۔ اور اللہ رب العالمین نے جس بندے کی موت جیسے لکھی ہوتی ہے اور جہاں لکھی ہوتی ہے، اس کے وہی ذرائع اور وہی اسباب اللہ رب العالمین اس کو پیدا کر دیتا ہے، اور پھر اس کے اندر وہ شکار ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس بندے کی موت ہم نے جہاں لکھی ہوتی ہے اس بندے کو ہم اس جگہ کا کام ڈلوا دیتے ہیں۔ وہ کام کرنے وہاں جاتا ہے اور موت کا فرشتہ وہاں انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور وہ جاتے ہی اس کی روح قبض کر کے لے جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ شیخ صاحب، ہم عقیدہ توحید پہ بات کر رہے تھے، الحمدللہ سورہ لقمان کی جو آیت نمبر 34 ہم نے سمجھی، بہت وضاحت ہوگی، یقیناً ہمارے ناظرین کو بھی اس کا بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ ہم اب گفتگو کا سلسلہ اسی عقیدہ توحید کو برا کے لے کے چلتے ہیں، اور ایک جو لفظ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی، منشا، اس کے بارے میں وضاحت کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے کیا مراد ہے؟ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کی جی ایکسپلینیشن ہاں، چاہیے۔ اس کو قرآن مجید میں حدیث کی اسے مشیت کہتے ہیں۔ مشیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ارادہ۔ اللہ نے جس چیز کا ارادہ کر رکھا ہے وہ اس کی مشیت ہے، اس کو جیسے پسند ہے وہ ویسے ارادہ کر لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو کوئی اجلاس بلانے کی یا کسی سے اجازت لینے کی اور سینٹ سے یا اسمبلی سے پاس کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ رب العالمین تو حاکم الحاکمین ہے۔ اللہ رب العالمین جب کسی معاملے کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو وہ اس چیز کو کہتا ہے ہو جا، وہ چیز فوراً وجود میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ ارادہ، یہی مشیت ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں، جو اللہ چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ جب بھی تم آنے والے کسی لمحے میں کسی چیز کے کرنے کا وعدہ کرو کسی سے یا خود فیصلہ کرو تو اس کے ساتھ انشاءاللہ بھی کہا کرو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ اے حبیب، آپ بھی کسی معاملے میں یہ نہ کہا کریں کہ میں یہ کام کل کروں گا جب تک کہ آپ انشاءاللہ نہ کہہ لیں، اس لیے کہ وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، نبی کے بھی بس میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین نے کرنا ہے۔ نبی کریم کو بھی یہی تعلیم دی گئی کہ آپ انشاءاللہ ضرور کہو، اور جب تک انشاءاللہ کہیں گے تو وہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ پھر اگر وہ کام ہم نہیں بھی کر سکے تو ہم مجرم بھی نہیں ہیں، گناہگار بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا لیکن اللہ کی پسند ناپسند پہ چھوڑا تھا کہ اگر اللہ کو منظور ہوگا تو انشاءاللہ ہم یہ کام ضرور کریں گے۔ بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی یا مشیت سے کیا مراد ہے۔ یہاں پہ ایک اور بھی لفظ یوز ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت۔ تو مشیت اور قدرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ان دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ بہت بڑا فرق ہے۔ مشیت تو ارادہ ہے، اور قدرت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی پاور اور طاقت ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، کس کس چیز پر اس کو دسترس ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید نے ہمیں مختصر سا اور بڑا جامع جواب دیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر رب العالمین قادر ہے۔ اور جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر اللہ رب العالمین با اختیار ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں کہا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی جو پکڑ اور گرفت ہے وہ بہت ہی سخت ہے۔ اللہ رب العالمین کی پکڑ بھی سخت ہے، مضبوط ہے، تو لہٰذا اس کو قدرت بھی ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر اسے طاقت اور اختیار حاصل ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا یہی معنی ہے کہ اگر 100 اونٹ بھی بیک وقت سوئی کے ناکے میں سے رب العالمین گزارنے کا ارادہ کر لے تو اس کے ارادے کے آگے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ مشیت اور قدرت کا فرق تو ہمارے سامنے واضح ہو گیا۔ ایک سوال جو ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے عام لوگوں کے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہر چیز کا کنٹرول ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے، قدرت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ پھر جو نیک لوگ ہوتے ہیں، انبیاء کرام ہوتے ہیں،
صالحین ہوتے ہیں، پھر ان پہ اتنی تکلیفیں اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں تو ان کی زندگی کو بہت آسان بنا دیں، سہل بنا دیں، وہ اذکار بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ جو دوسرے مذاہب والے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر تمہارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز کی قدرت ہے تو پھر تم اتنی مشکل زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ اگر یہ مشکلیں کافر پہ پڑیں تو اس کا مطلب تو یقیناً یہی ہے کہ اس پر اللہ رب العالمین کا عذاب. اگر کسی موحد پر، کسی مسلمان پر، کسی مومن پر، یا اللہ کے کسی برگزیدہ پر یا انبیاء پر، تو وہ اللہ رب العالمین کا پیار ہے. اس لیے سید عائشہ فرماتی ہیں کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بیمار نہیں دیکھا تھا اور آپ کو بخار نہیں آیا تھا، تو اس وقت تک میرا نظریہ اور میرا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ بخار جو ہے یہ دوزخ کی گرمیوں میں سے کوئی گرمی ہے، دوزخ کی حرارت ہے. جب اللہ کے نبی بیمار ہوئے اور اتنا بخار چڑھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کو جتنا بخار ہوتا ہے مجھے اس سے ڈبل ہوتا ہے. اب اللہ رب العالمین کے پیغمبر کو اس سے بھی دگنا بخار ہے اور تکلیف ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم کئی مشکیزیں ٹھنڈے پانی کے آپ پر ڈالتے پھر بھی آپ کی طبیعت نہ سنبھلتی، اتنا تیز بخار ہوتا. تو میں نے اپنا نقطہ نظر بدلا کہ اگر یہ دوزخ کی گرمی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہ ہوتا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تعلیم سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ جب کسی مریض کی عیادت کرنے کو جاتے یا صحابہ کرام کو بھی بھیجتے تو آپ تعلیم دیتے، جو آپ کی سنت ہے کہ مریض کے سینے پر آپ ہاتھ پھیرتے، مریض کے سینے پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے لا باس طہور انشاءاللہ، کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، غم کی کوئی بات نہیں، دکھ کی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ یہ تکلیف تیرے لیے گناہوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے نجات کا باعث بنے. لا باس طہور انشاءاللہ. لا بس طہور انشاءاللہ. بہت اچھی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی. میں یہ چاہوں گا کہ گفتگو کے اس سلسلے کو ہم بریک کے بعد کنٹینیو رکھیں. وقت ابھی اجازت نہیں دے رہا. ایک چھوٹی سی بریک ہے، دیکھتے رہیے گا پیس ٹی وی اردو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بریک پہ جانے سے پہلے جو ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت ہوتی ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر پھر تکلیفیں آتی ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں تو ہر چیز کی قدرت ہے. اس کی وضاحت آپ کر رہے تھے. ایک چیز کی تو وضاحت ہو گئی، وہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے جن کے دامن میں داغ ہوتے ہیں، دھبے ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ تکالیف دے کر وہ ہمیں دنیا سے گویا اس طرح بھیجنا چاہتا ہے کہ آخرت کی تکالیف سے ہم بچ سکیں. اور یہ بھی اللہ کا انعام اور کرام ہے، یہ تکلیفوں سے جو ہے وہ انسان کے گناہ دھلتے ہیں. جیسا کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے مرگی ہوتی ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، تو گر جاتی ہوں اور عورت زاد ہوں، کوئی کپڑا بھی جسم سے ہٹ جاتا ہے یا اس طرح کوئی صورت بن جاتی ہے، آپ میرے لیے دعا کریں اللہ میری یہ تکلیف دور کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا عجیب سوال کیا اس سے. آپ نے فرمایا تو اس تکلیف سے نجات چاہتی ہے یا جنت چاہتی ہے؟ اب اس کو تو دونوں چیزیں چاہیے. اب وہ کیسے انکار کرے کہ یا رسول اللہ مجھے یہ نہیں چاہیے یہ چاہیے؟ اس کو تو دونوں چاہیے، نجات بھی تکلیف سے چاہیے اور جنت. اب آپ کا یہ فرمانا کہ تجھے تکلیف سے نجات چاہیے یا جنت چاہیے، اگر تکلیف سے نجات چاہیے تو میں ابھی دعا کر دیتا ہوں اللہ رب العالمین تجھے شفا دے گا. لیکن اگر جنت چاہتی ہے تو پھر اس تکلیف پر صبر کر. اس تکلیف پر جب صبر کرے گی اللہ تیری زندگی کو یہیں دنیا میں دھو دے گا اور آخرت میں تیرے لیے جنت ہی جنت ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ اب دیکھو وہ عورت ہے، مرگی کے دورے بھی پڑتے ہیں. صحابہ کرام یہ بڑی عجیب مخلوق تھے کہ ان کو آخرت کی اتنا فکر ہوتی تھی اور آخرت کی اتنی محبت ہوتی تھی کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو کچھ ویلیو ہی نہیں دیتے تھے. اب وہ کہتے یا رسول اللہ چاہتی تو میں جنت ہوں اور میں اس پر صبر بھی کروں گی، لیکن میں عورت زاد ہوں، آپ صرف یہ دعا کر دیجئے کہ میں جب مرگی کے دورے سے گروں تو میرا جسم نہ کھلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرما دی. اب یہ چیز کہ ہمارے اندر گناہ ہیں تو وہ اس سے دھل جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک انبیاء کی زندگیاں تو بے داغ ہیں، ان کے دامن میں کوئی داغ نہیں، کوئی دھبا نہیں. ان کو اتنی بڑی آزمائشیں، آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں
اور پھر ان کے اپنے ہاتھ سے، یعنی دل کو اتنا آزمایا گیا کہ ان کے اپنے ہاتھ سے کہا گیا کہ اپنے اس لخت جگر کو جو دعائیں مانگ کر لیا ہے اس کو ذبح کر دیں۔ کس قدر ان کے دل گردے کی بات ہے۔ دنیا کے اندر انسان سب سے زیادہ اپنی جان سے پیار کرتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کے آگے جب آ گیا کہ بھی تجھے میری خاطر آگ میں بھی کود جانا ہے، جان کی کوئی پرواہ نہیں کرنی ہے، وہ کود گیا۔ دنیا میں انسان کو اپنی جان کے بعد پھر ماں باپ سب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ وہ ماں باپ کو بھی اللہ کے دین کے لیے، جب ابا نے کہا کہ یا توحید کی تبلیغ چھوڑ دے یا پھر ہمارا گھر خالی کر دے، گھر چھوڑ کر چلے، ماں باپ کو چھوڑ دیا اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ پھر والدین کے رشتے کے بعد اولاد، جب بچہ جو ہے وہ خود باپ کہلاتا ہے، پھر اس کا پیار ماں باپ سے ہٹ کر اپنی اولاد کی طرف ہو جاتا ہے، اور یہ بھی بڑا نازک اور قریبی رشتہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر یہاں بھی آزمایا کہ بیٹے کو ذبح کر دے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بھی دریغ نہیں کیا۔ شادی کے فوراً بعد دولہا سب سے زیادہ اپنی دلہن سے پیار کرتا ہے، حتیٰ کہ سگی ماں کو بھی وہ بھول جاتا ہے۔ دلہن کے پیار میں وہ اتنا لٹو ہوتا ہے کہ چاروں طرف اس کو دلہن ہی نظر آ رہی ہوتی، باقی دنیا ساری اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس سے بھی آزمایا، فرمایا کہ اپنی بیوی ہاجرہ کو بھی، اپنے اس معصوم بچے کو بھی ویرانے میں، یہاں بیت اللہ جہاں اب بیت اللہ ہے، جی جی، یہاں ویرانے میں چھوڑ دے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ جب وہ بیوی بچوں کو وہاں چھوڑ کر پلٹنے لگے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، بے آب و گیا وادی میں میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ اور اللہ رب العالمین سے یہ بھی نہیں پوچھا یا اللہ ان کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ ہے اور کھجوروں کی چھوٹی سی تھیلی ہے، یہ تو ہفتے میں ختم ہو جائے گی، اس کے بعد یہ کیا کریں گے؟ یہاں تو پانی بھی نہیں ہے، یہاں چھت بھی نہیں ہے، کوئی اور ذریعہ بھی نہیں، یہاں کھیتی باڑی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور کوئی رکھوالا بھی نہیں ہے، ایک عورت زاد ہے اور چھوٹا سا بچہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے یہ بھی نہیں پوچھا۔ اور بیوی بھی کیسی صابرہ اور شاکرہ تھی، جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے ہٹے تو اس نے اتنا پوچھا کہ ہمیں یہاں کیوں چھوڑے جا رہے ہو اور کس کے حکم سے چھوڑے جا رہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے چلتے آئے۔ تو اس نے خود پوچھا کیا ہمیں اللہ رب العالمین کے حکم سے چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو کہا پھر انشاءاللہ وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہ تینوں نازک رشتے، بیوی بچوں کا رشتہ، باپ کا رشتہ اور اپنی جان کا رشتہ، تینوں نازک رشتے ابراہیم علیہ السلام نے اس کی عظمت کے لیے قربان کرنے کا، نہ صرف یہ قربان کرنا سکھلایا، ہمیں بھی سلیقہ سکھلایا کہ اللہ رب العالمین کے لیے اس کو کیسے کرو۔ اب جن لوگوں کی زندگیوں میں دامن میں داغ نہیں، دھبے نہیں، گناہ نہیں، ان کو یہ تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ اب آپ کا یہ سوال، اللہ رب العالمین ان کے درجے بلند کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حتیٰ کہ مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کانٹے کے چبھن کے سبب اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 نیکیاں دیتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے، صرف ایک کانٹا چبھنے پر۔ تو یہ جو انبیاء کو بڑی بڑی تکالیف دی جاتی ہیں، ان کے درجے پھر جنتوں میں جو بلند ہوتے ہیں، یہ تکلیفیں پھر اس کے آگے کچھ بھی معنی نہیں رکھتی۔ ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے وضاحت کی۔ ناظرین کہ اگر کسی نیک شخص کے اوپر، انبیاء کرام کے اوپر اسپیشلی اگر کوئی تکلیف یا مصیبت آتی تھی تو وہ ان کے درجات بلند کرنے کے لیے، اور ہم جیسے گناہ گاروں کے اوپر اگر کوئی مشکل آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو اس کے پیچھے وزڈم، حکمت یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے جب کوئی تکلیف یا مصیبت آئے گی تو اس کے اندر ہم صابر و شاکر ہونے کی کوشش کریں گے اللہ سبحانہ۔ اور یہ بھی کہ جو بندہ جتنا بڑا ہوگا نا اللہ کی نظر میں، اس پر آزمائش بھی اتنی بڑی آئے گی۔ اگر ہم دنیا میں اس کی مثال دیکھیں، جو KG1 کا بچہ ہے یا نرسری کا بچہ ہے یا کلاس 1 کا بچہ ہے، اس کے جو پیپر ہوں گے، اور جو گریجویشن کر رہا ہے، BA کا طالب علم ہے یا انٹر کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کے پیپر میں اور اس کے پیپر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جتنا اس کا درجہ بڑھتا جائے گا، اس کی ڈگری بڑھتی جائے گی، اتنا اس کا امتحان کٹھن ہوتا چلا جائے گا، مشکل ہوتا چلا۔ تو پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہوتے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین ان سے امتحان بھی اسی درجے کا لیتا ہے۔
شیخ صاحب یہ بتائیے کہ یہاں پہ ایک بات کلیئر کر لیں کہ ہمارے ناظرین یا ہم اگر چاہتے ہیں کسی نیک شخص کی صحبت میں بیٹھیں اور اس سے بہت ساری چیزیں سیکھیں اور ہم اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب پہنچ جائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں گے، یہ بتائیں کہ نیک بندے کو پہچاننے کے لیے کیا کرائٹیریا ہو سکتا ہے؟ قرآن و سنت سب سے بڑا دائرہ ہے جو متعین کرتا ہے کہ اگر کسی شخص کی زندگی کتاب و سنت کے مطابق جا رہی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ شخص نیک ہے۔ معیار ہمارے پاس اللہ اور اس کا رسول ہے، قرآن اور حدیث ہے، یہ ہمارے پاس معیار ہے۔ اگر کسی شخص کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق جا رہی ہے تو یہ وہ اسوہ ہے جس کے لیے اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے جو بہترین نمونہ ہے وہ اللہ کے نبی کی زندگی ہے۔ اگر کوئی ہواؤں میں اڑتا ہو وہ ولی نہیں ہے، کوئی پانی پہ ایسے چلتا ہو جیسے زمین پہ چلتا ہے وہ ولی نہیں ہے، جب تک اس کے اندر سنت نہیں دیکھی جائے گی۔ اب وہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، اور بلکہ اس سے کہا جائے کہ جی حضرت صاحب تو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں اور آپ کہتے ہو کہ یہ تو پہنچی ہوئی سرکار ہیں، تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہمارے جیسی تھوڑی ہیں کہ بھی ہماری طرح اس مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، یہ تو ہر سجدہ مدینے میں جا کے کرتے ہیں۔ جب دسترخوان لگاتے ہیں تو روٹی کھانے یہیں بیٹھ جاتا ہے۔ سجدہ تجھے مدینے کا اچھا لگتا ہے تو مدینے کی روٹی نہیں اچھی لگتی، روٹی بھی ہر وقت وہیں جا کے کھائے، لیکن وہ روٹی کھانے کے لیے ہمارے دسترخوان پہ بیٹھ جاتا ہے۔ سجدہ نماز کی بات کرو تو بولے یہ ہمارے جیسا تھوڑی ہے، تو ہر سجدہ مدینے میں جا کے کرتا ہے۔ یہ لوگوں کے توہم ہیں اور اس طرح کی توہم پرستی جی اسلام بالکل، کے کوئی اندر نہیں۔ اگر شخص شریعت پہ نہیں چل رہا، اس کا چال ڈھال، اس کی شکل و صورت، اس کا لباس، اس کا ملنا جلنا، سب سے امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملات میں، معاشرتی معاملات میں بھی انوالو ہوتے تھے۔ ایسے بھی کوئی شخص اگر بالکل دنیا سے کٹا ہوا ہے اور اس نے اپنے آپ کو الگ کیا ہوا ہے، پہاڑوں پہ رہتا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت پہنچا ہوا ہے، تو ایسی بات ممکن نہیں۔ ہاں، رہبانیت اسلام میں نہیں ہے۔ جی بالکل، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں بھی کیں، لوگوں کے معاملات نمٹائے، بیوی بچوں کی تمام ضروریات پوری کی۔ تو جو شخص اس پورے طریقہ کار پہ چل رہا ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اس سنت پہ عمل کرتا ہے، اور ہم اس کی محفل میں بیٹھیں گے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہمیں ملے گی۔ ہم بات کر رہے تھے آج کے پروگرام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت اور مرضی کے بارے میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں۔ یہی ٹاپک آگے چلے گا انشاءاللہ، آنے والے پروگرام میں مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔